अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में तफ़सीलन गुफ्तगू की है। अब माह मुबारक तकरीबन अपने इख्तिताम पर है और हर साल की तरह इस दफ़ा भी वही मामलात, वही मसाइल, उन पर बात होती रही और महंगाई का जो मसला है साल हर साल उसके ऊपर गुफ्तगू होती रहती है। बहुत सारे सवालात और पैगामात आपके मौसूल हुए जिसमें लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया, कुछ मामलात पर तनकीद भी की, कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से उनको सराहा भी गया और कुछ ऐसे मौज़ूआत की निशानदही की गई जिसके बारे में हम हमेशा कोशिश करते आए हैं प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। तालीम का एक मसला है जिसके ऊपर बात करने का मौका अमूमन कम मिलता है। अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात पर भी गुफ्तगू की। इसके साथ साथ माह मुबारक के अंदर इसकी खैर व बरकतें मौज़ूअ गुफ्तगू रहीं, इसके ऊपर हमने यकीनन प्रोग्राम्स में बात की। लेकिन उसके साथ साथ जो मशरती मसाइल हैं, जो अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि माह मुबारक में बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। गदागरी का एक मसला बड़े अरसे से ये पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, बिलखुसूस शहर कराची के रहने वाले, इस मसले से दो चार हैं और इसके सद्बाब के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। हमारी अपनी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारी है, इसको समझना भी ज़रूरी है। तो कोशिश की ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ और जो अमन अमान की सूरत हाल और ऐसे मामलात भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते रहे। तो बहरहाल आज कोशिश करेंगे बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाए, साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उसको भी मौज़ूअ गुफ्तगू बनाया जाए। आज बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। इससे पहले भी आप उन्हें हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते आए हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होती रही है। आज भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आप एक बड़े काबिल कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे समाजी कामों में भी मसरूफ़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बैरिस्टर इमरान अबड़ो साहब की, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इमरान साहब, बहुत सारे मामलात और मसाइल हैं जिसका भी मैंने इंट्रो में तस्करा किया और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत सारे मसाइल बढ़ भी जाते हैं, जिसमें एक महंगाई का मसला है और दूसरा ये कि जो माशरती मसाइल हैं, गदागरी और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, हमारी अपनी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है अगर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि जो गदागरी का या जो पेशावर भिखारी आपको जगह जगह नज़र आते हैं, कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, ये तो ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, थैंक यू वेरी मच। आपको आप और K21 के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, बात यह है कि हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस हमें अपने देखने वालों को देना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है रमज़ान का। 12 महीने हैं और हम रमज़ान को अवलिन तरजीह देते हैं बाकी महीनों के ऊपर। रमज़ान में हमें कहा गया है कि आप रोज़े रखें। बिल्कुल ठीक है। अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, हमारे सामने हर चीज़ पड़ी हुई है, वी कैन ईट एनीथिंग वी वांट, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमें कहा गया है कि हम जो है खाना ना खाएं, ये ना करें। तो हम समझते हैं अमूमन कि ये सॉर्ट ऑफ एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है जो कि हम जितने लोगों से मिलते हैं जी। और छोटी छोटी बातों की वजह से हम देखते हैं कि वो रोज़े नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि हम सहरी पे उठ नहीं पाए जी, तबीयत ठीक नहीं है या XYZ रीज़न। बिल्कुल ठीक है। समझना ये चाहिए हमें कि ये जो हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, अव्वल तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अल्लाह ताला हमें जो कहते हैं कि मैं आपसे अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेशक बेशक। हमारा जो प्यार जो प्यार का हमें डेप्थ इस दुनिया में हम महसूस करते हैं, वो अपनी वालदा के साथ
ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے کر کہا ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار. تو اگر ماں سے 70 گنا زیادہ پیار رب العالمین ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں روزے دے کر بھوک میں بہت اچھی بات ہے ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے. آزمائش میں ڈالے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ہمیں ہی ہے اگر ہم دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. کس طرح؟ دیکھیں پورا سال ہم کھاتے ہیں واٹ ایور وی وانٹ, جنک فوڈ ہو جاتا ہے یا جو بھی ہے, ہم جتنا کوئی کھانا کھاتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک باڈی بنائی ہوئی ہے, ایک میکینزم بنا ہوا ہے. تو رب العالمین کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم ڈفرینٹ سارٹ آف فوڈ کھاتے ہیں اس کے بعد ہماری باڈی کے اندر جو اس کے ریئیکشنز آتے ہیں, مختلف بیکٹیریاز آتے ہیں, ساری جو بیماریاں جو ہمارے جسم میں لگتی ہیں وہ پیٹ کے تھرو ہی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. طرح طرح کے کھانے کھائے جاتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ جو روزہ ہمیں تقریباً 720 گھنٹے پورے سال میں, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اگر آپ باہر یورپ میں چلے جائیں وہاں روزہ کچھ زیادہ لمبا ہی ہے, جی, تو تقریباً 720 اوور ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے باڈی کو تھوڑا سا فریش کرتے ہیں. جی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھوک میں بیٹھتے ہیں تو جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر کے علامات ہوتے ہیں یا باقی جتنے بھی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سارے بیکٹیریاز آپ کے مر جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے فائدہ ہے. یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. اچھا یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری جسم کا ہی ایک روزہ ہوتا ہے. رائٹ. ہمارے جب ہم ہمارا کہتے ہیں نا, ہمارا جسم, ہماری آنکھ, ہمارے کان, یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے ایک ایگو. اب اس ایگو کا بھی روزہ ہے. بہت اچھی بات ہے. بالکل. اب اس ایگو کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں, یہ میں ہوں, اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارا روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا, جی, ہمارا انا کا بھی ہوتا ہے, ہمارا سیلف کا بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سول جو ہمارا روح ہے اس کا بھی ہمارا روزہ ہونا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہمارا سول کا روزہ ہوگا, جب ہم ان ساری چیزوں سے ہٹ کے, بھوک سے بھی ہٹ کے, جو کہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے, جی, جب ہم اپنے ایگو, اپنا سیلف کا ہم روزہ رکھتے ہیں, اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کل کے بعد کہ جو ہماری جو نیچر ہوتی ہے اس میں کچھ بہتری آتی. جی. اب اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں, رمضان ہمارے لیے ایک لاٹری ٹائپ نکل آ جاتا. بہت بیکاری آ جاتے ہیں روڈ پہ زیادہ, اللہ کے نام پہ دے دیں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس کا نام ہے, ادھر اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں, وچ از انفارچونیٹ. بالکل ٹھیک. آپ باقی ملکوں میں چلے جائیں, آپ کو دیکھیں وہ رمضان کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جی. یورپ میں چلے جائیں, وہاں مسلمانوں کا الگ اسٹال ہر مارکیٹ میں لگا, جس میں اپ ٹو 50% آف بھی ہے. بالکل ایسے ہم آ جاتے ہیں, بالکل ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں. آپ یہاں ٹھیلے کے اوپر چلے جائیں یا مختلف مارکیٹس, جو آپ کے ریٹس آپ کے ہوں گے جو گورنمنٹ نے آپ کو دیے ہیں, اس سے دگنا تگنا اوپر چارج کرتے ہیں. یہ آپس میں ان لوگوں کی کافی یونٹی بھی ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا روزہ ہے یہ صرف تو پھر لمیٹڈ ہم لوگوں نے کر لیا ہوا ہے نا, بھوک کی حد تک. کیا ہماری آنکھ کا روزہ ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کی آنکھ کا روزہ بھی؟ بالکل نہیں. کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ایز اے گڈ مسلم, اپنے آپ کو پالش کرنے کا, کیا ان کا روزہ ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا ہماری زبان کا روزہ ہے؟ آپ کپڑے لینے جائیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنا وہ غلط بیانی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بول رہا ہے. بالکل جھوٹ بھی بولتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم یہ ہمارا روزہ کس طرح کا, خدا تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے ایسا روزہ. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھوک پیاس کی, بالکل کوئی ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جی. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو مضبوط کریں. رائٹ. آپ جو ہیں وہ ایک پراپر وے سے چلیں, پر ہم انفارچونیٹلی کرتے نہیں ہیں ایسا. پھر ہم کرتے ہیں, دیکھیں اذان آتی ہے تو سب سے پہلے وہی لوگ جو 50 روپے کی چیز ہوتی ہے 200 میں سیل کر کے اذان آتی ہے وہ بھاگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے میں نے پوچھا ریسنٹلی کسی سے, جی, تو میں نے کہا یار آپ یہ نماز پڑھنے جاتے ہو ادھر, یہ میں کہا, تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں, وہ ہمیں معاف کر دیں گے. بہت خوب. بالکل ایسا ہی. تو دیکھیں ہر انسان کا ایک اپنا دیکھنے کا انداز ہے.
میں کس طرح دیکھ رہا ہوں رمضان جی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ایک تو آپ اس بات کو تو سائڈ پہ رکھ دیں کہ ثواب دگنا تگنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نفل بھی فرض کا ثواب، وہ ساری چیزیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اگر سمجھو تو اللہ کے قریب آنے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں ادھر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ فقط اتنا پر ہماری اپنی جسم کے لیے ہمارا کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. جی میں اس رمضان کو دیکھتا ہوں ایک گولڈن اپرچونیٹی. اس گولڈن اپرچونیٹی سے آپ جتنا ثواب لے سکیں، دیکھو آپ کو ایک موقع ہے نا، آپ کی ایک لاٹری ہے، آپ اس میں سے جتنا گین کر سکو آپ کو اتنا فائدہ. میں رمضان کو اسے دیکھتا ہوں. اب یہ جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو صرف اس نتیجے پہ آ کے پہنچتے ہیں کہ یہاں علم کی کمی ہے، یہاں نالج کی کمی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس کو کس طرح سے ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. یہ انفارچونیٹلی یہاں لوگوں کو، جس کے اوپر ہمیں یہاں پہ بیٹھ کر ان کو تھوڑی بہت اویئرنیس دینی چاہیے. جو بھی ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے انٹریکشن کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے رمضان. بالکل ٹھیک ہے، ریئلٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی پھر جو آپ اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکیں گے اور سماجی ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے. اور اس کے بعد جو دیگر مسائل ہیں، جیسے بھی کچھ دیر پہلے ایک موضوع زیر بحث آیا، اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. جناب گفتگو ہماری جاری ہے. ایک اور بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ جو ملکی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پہ ان سے بات کریں گے. نعیم امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ نعیم بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نعیم صاحب اب یہ ذرا فرمائیے کہ جو اس وقت ملکی سیاسی صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے، اور عام انتخابات کے حوالے سے اب خیال یہ ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں حکومتی اتحاد میں ہیں وہ انتخابات کروانے سے گریزہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو کارکردگی اب تک کی رہی ہے یہ غیر تسلی بخش ہے جس کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہیں کہ انتخابات کی طرف نہ جائیں؟ یہ کوئی اور مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں واقعتاً فنڈز کی کمی ہے، کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھی دیکھیں نا، الیکشن کا جو ایک وقت ہے، جو جس بات کی اجازت ہمیں آئین دیتا ہے تو ہم آئین کے مطابق جو ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور آئین یہی اجازت دیتا ہے کہ لازمی سی بات ہے آپ کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اور سیاسی استحکام اس ملک میں آ نہیں پا رہا ہے. جن ملکوں میں سیاسی استحکام نہ ہو، معاشی استحکام آتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو نقصان ماضی کے اندر ہم نے اٹھایا ہے 3.5 سالوں کے اندر، جہاں ہم نے جی ٹی پی ریٹ دیا تھا وہاں بالکل 0/0 پہ لا کے اس ملک کا پٹھا بٹھا دیا برے طریقے سے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے اور 4 صوبے تقریباً جو ہے وہ کام کر رہے تھے الحمدللہ، اور ورکنگ کے اندر تھے 4 صوبے. اور دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بالادستی رول آف لا اس ملک کے اندر قائم دائم ہونا چاہیے، اور یہ آئین ایسے نہیں ملا تھا. اس آئین کو دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی کاوشیں کی تھیں. بغیر آئین یہ ملک چلتا رہا 22 سال 24 سال یہ ملک بغیر جو ہے وہ قوانین چلتا رہا. لیکن اب آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہی ہے کہ آپ جو انتخابات ہیں وہ 5 سال بعد ہونے چاہیے. ہاں اس درمیان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیٹ سنبھال لیتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہے. یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے. جیسے ہم چھوٹے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ چھوٹے تھے، سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے. تو اس کے نازک حالات جیسے ختم نہیں ہوں گے نا، اسی طریقے سے الحمدللہ یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی نظام کے ساتھ. لیکن اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے وثاق جمہوریت پہ سائن کیے نا، تو وثاق جمہوریت کے بعد ایک بات تو سمجھ آ گئی ان لوگوں کو جو اس ملک کے اندر جو ہے کبھی کسی دور کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو، ایکٹرز کو جو ہے وہ آگے پیش کر دیتے تھے اور ملک کا نظام خراب کرتے تھے. وہی منصوبہ ساز تھے، وہی فیصلہ ساز تھے اس ملک کے اندر. تو وثاق جمہوریت کے بعد سمجھ آئی کہ اب 2 بڑی پارٹیاں ہیں، وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم بلا وجہ ایک دوسرے کے خلاف ہم جو ہے وہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہم مہمیں چلاتے ہیں. تو ہم ان کے خلاف ہونا چاہیے جو اس ملک کے اندر پچھلے 72 سال سے جو ہے وہ جمہوریت کم اور آمریت زیادہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ قائم دائم رہی ہے. تو پھر یہ ایک پارٹی بنائی گئی، اس کراچی کے اندر سے سٹارٹ کیا، پھر اس کو پورے پاکستان لیول پہ لے کے چلے گئے، ان کو اقتدار دے دیا گیا. اور 3.5 سال کے اندر ہم تو چیختے رہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے. اور سلیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا وقت کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ساتھ کے جو ممالک ہیں وہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے. مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا
کہ ترکی کے اندر عمران خان سے نے درخواست بھیجی کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، تو طیب اردگان نے اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیا. مجھے اچھے طریقے یاد ہے انہوں نے کہا جی ہم جو سلیکٹڈ جن لوگوں کو جو لوگ لے کر آتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے نہیں ملتے، ہم جمہوری لوگوں سے ملتے ہیں اور جمہوریت پہ ہم جو ہے وہ یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو کئی مہینے پھر بات یہ کہ اس وقت باجوہ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور کافی مہینے بعد آخر کار انہوں نے وقت دیا، اور اتنا اچھا وقت دیا کہ حالانکہ کسی ملک کا وزیر اعظم جائے تو ریڈ کارپیٹ بچتا ہے، پھر وہاں ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کو پروٹوکول دینے کا. یہاں سے یہ جاتے ہیں صاحب اور وہاں ان کا بلدیات کا وزیر ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ سے آتا ہے. تو یہ چیزیں قوم نے دیکھی، تو ہم تو اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، قوم کی طاقت سے نہیں آئے، اور اگر قوم کی طاقت سے اگر آئیں تو آپ اپنے ووٹ بینک ہمیں شو کرائیں. دیکھیں 23 کروڑ عوام اس ملک کے اندر اور ٹوٹل ووٹر آپ کا 5 کروڑ 60 لاکھ ہے. 5 کروڑ 60 لاکھ 2018 کے الیکشن میں بھی آ جائے نا تو طریق انصاف کو ٹوٹل جو ووٹ ملے تھے وہ 101 کروڑ 60 لاکھ ملے تھے. جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جن کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں سب چور ایک ہو گئے، یہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یہ ساری جماعتوں کے جو ووٹ تھے وہ 3 کروڑ 40 لاکھ تھے. 14 جماعتوں کے ووٹ 3 کروڑ 60 لاکھ اور ایک جماعت کے ووٹ جو ہے 1 کروڑ 60 لاکھ، اپنا 60 لاکھ، 3 کروڑ 40. اور یہ اگر ان کو آپ کمبائن کریں تو اس وقت بھی جو ہے عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. لیکن جو لوگ منصوبہ ساز تھے، جو لوگ فیصلہ اس ملک میں کرتے تھے کسی دور کے اندر، انہوں نے پھر اس کے ساتھ ملایا. کسی کو ڈاکو جماعت تھی تو کوئی جو ہے وہ کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت تھی، کوئی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، کسی کو چپڑاسی نہ رکھوں، تو کوئی بلوچستان کی پارٹیاں تھیں. ساری پارٹیاں اس کے ساتھ ملا دی گئیں، ملا کے پھر ایک وزیر اعظم نکالا. اور وزیر اعظم جو نکالا وہ اتنا بہترین وزیر اعظم تھا کہ اس ملک کے اندر وہ صبح اٹھتا تھا کٹوں کی باتیں کرتا تھا، رات کو سوتا تھا WCO کی باتیں کرتا تھا، ملک کو بتاتا تھا کہ اس ملک کے اندر معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، انڈے مرغیاں کٹے WCیاں. کبھی کہتا زیتون کے تیل سے اس ملک کی معیشت میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. کبھی کہتا بھنگ کاشت کروں گا، میں نے 500 ایکڑ زمین جو ہے وہ لوگوں کو دوں گا، 500 ایکڑ پہ بھنگ کاشت کریں. تو بھنگ کا فارمولہ بھی وہ دے کے گیا اس ملک کے اندر کہ بھنگ کیسے کاشت کر کے اس ملک کی ہم ترقی کی ہم جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر ایسے جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا، پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ملک ٹھیک کر کے جائیں گے. پھر اسی کے اعتبار میں سر جو بڑے نقصانات ہم نے اٹھائے، جو ہم نے بڑے نقصانات سے ہم گزرے، حالانکہ اگر آپ 75 سال پیچھے آپ جائیں نا تو 3.5 سال آپ نکالیں. 3.5 سال میں اس ملک میں ایٹم بم بھی ملا، روٹوں کے جال بھی ملے، بجلی کے بحران سے 2018 سے پھر اس کو نکال کے دیا، گیس کے بحران سے ملک نکال کے دیا، ملک کا امن و امان اس کو جو ہے وہ دیا، بلوچستان کا امن و امان دیا، کراچی کا امن و امان اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے دیا، گلگت بلتستان کا امن و امان ٹھیک کر کے دیا، ریلوے کا نظام ٹھیک کر کے دیا. چلتا پھرتا ہنستا پھولتا پاکستان، سی پیک دوڑتا ہوا پاکستان اس کے ہینڈ کیا. ان 3.5 سالوں کے اندر اگر آپ 75 سال سے نکالیں، جو ملک سمجھ لیں کہ وہ ایٹم بم والا ملک تھا، وہ میزائل ٹیکنالوجی کے جو بڑے بڑے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ بڑے بڑے منصوبے ملتے تھے، تو ملک اس وقت بھی ایسے حالات میں نہیں تھا، خدا نہ خواستہ کہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں تھا. 3.5 سال میں اس نے لا کے گرے لسٹ میں ملک کھڑا کر دیا. 24,000 قرضے والا ملک 44,000 قرضے پہ جا کے ملک کو کھڑا کر دیا. کشمیر کے اوپر میلی آنکھ سے ضرور انڈیا دیکھتا تھا، لیکن جرت نہیں تھی کہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لے جائے اپنے کنٹرول کے اندر. اتنے آسان طریقے سے اس کو پتا تھا یہ سلیکٹرز کو لے کر آئے، اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے ایک پاؤں پہ کھڑا کرنا، قوم کو کہنا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. اور میں آرٹیکل 370A کے لیے میں یونائٹڈ نیشن جاؤں گا، وہ بھی 2 مہینے بعد، تو قوم جمعے کے دن ایک پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. اور اس نے وہی کیا، اتنی آسانی سے کشمیر وہ اٹھا کے لے کے چلے گا. دوسرا بڑا نقصان آپ کو بتاؤں، ملک کی جو معیشت ہے نا سر، ملک کا جو آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ IMF کے حوالے سرکار کر کے چلے گئے. اچھا نعیم صاحب، اس کے اوپر ذرا گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک میں لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد چاہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے، سیاسی نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. نعیم امان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، جو کہ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور معاشی تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے.
میں چاہوں گا ذرا اس میں چند جملوں کو اور اضافہ کر دیا جائے تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. جی اس میں دیکھیں نا ابھی جو وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے, جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اب جو وقت نکل گیا ابھی بھی وہ ہمارے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے قوم جو ہے وہ 2 تھے اکثریت سے جو ہے وہ الیکٹ کر کے لے کر 2018 کے اندر بھی ان کو اتنی اکثریت نہیں ملی تھی کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک صوبے کی بھی جو ہے وہ نمائندگی سنبھال سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی ایک دور ان کے ہاتھ میں حوالے کر دی. دیکھیں نا اب کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے آپ کو تجربہ ہونا چاہیے. جیسے آپ کی فیلڈ ہے, آپ اپنی فیلڈ کے کنگ ہیں سر, کنگ میکر ہیں, ہم نہیں کر سکتے آپ کا کام. تو ایک کرکٹر کو اگر آپ ملک اٹھا کے دے دیں گے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ان کی گفتگو تھی کہ ان کا ایک وزیر تھا, مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ کہتے تھے عمران خان صاحب آئے گی 200 ارب لائے گی, 100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, 100 ارب عوام پہ لگائے گی. پھر قوم نے دیکھا وہ پتہ نہیں 200 ارب نہیں آئی. پھر قوم کو پتہ ہے کہ 200 ہمارے پاس مارے معاشیات ہیں, جو مارے معاشیات اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کے اس اونچائی پہ لے کے چاہیں گے کہ پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے. اور باہر سے بیرون ملک سے سر سوشل میڈیا پہ یقین کریں گے, انگریز بھی آ رہے تھے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کے اندر. پاسپورٹ کی بڑی ویلیو بڑھ جائے گی کیونکہ ایسا ایک ماحول بنا دیا تھا کہ یہ تو انہوں نے سچ کر دکھایا ہے. جتنے بھی غیر ملکی لوگ تھے ہر ادارے میں وہ باہر سے آئے تھے, اور وہ زلفی بخاری ہو یا وہ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین انہوں نے لگائے تھے وہ بھی باہر انگلینڈ سے آئے تھے, اور بہت سارے اداروں کے اندر وہ باہر سے ہی لوگ لے کر آئے. تو یہ تو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ نوکریوں کے لیے, اور وہ دی انہوں نے نوکری. اب دیکھیں نا, اب ملک میں اگر آپ الیکٹ ہو کر آیا ہوں اسمبلی کے اندر, تو میرا کام ہے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا. لازمی سی بات ہے, ایک حلقے کا میں ذمہ دار ہوں, اور میں نے دوبارہ اگر میں نے کوئی کام ڈیلیور نہیں کیا تو عوام نے سر میرا کالر پکڑ لینا, بولنا ہے کہ 5 سال تو نے کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک کو سر یہ میں آپ کو بتاؤں جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں نا, ان اس ملک کو چلائے نہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی, میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس ملک کو چلاتے رہے معاون خصوصی, اس ملک کو چلاتے رہے ایڈوائزر, اس ملک کو وہ وزیر چلاتے ہی نہیں رہے کہ جو اس ملک کے اندر الیکشن باقاعدہ جو ہے وہ لڑ کر آپ آئے ہوں, اور وہ اس ملک کو چلاتے رہے. کہ میں آپ کو بتاؤں عمران خان نے جب مجھے یاد ہے الیکشن سے پہلے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ سونامی آئے گا, سب کو بھاگ لے جائے گا. سونامی بالکل آیا, ہم نے دیکھا, لیکن سونامی کا پانی بھرا لوٹوں نے. اتنے لوٹے تھے 70% لوٹے طریق انصاف کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ نازل تھے. ایسے لوٹے نازل تھے جن کا بیسکلی اپنا مفاد یہ تھا کہ کسی طریقے سے سیٹ نکل جائے, اور سیٹ نکل جائے اس کے بعد 5 سال مزے کریں اور کھل کے مزے کریں. اور وہی ہوا اس ملک کے ساتھ. ایسا ملک کے ساتھ حال کیا کہ آج KPK کے اندر سر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ بھتے کی پرچی دی سر. ایک بڑی کلدن تنظیم نے, مطلب طریقے طالبان نے ان کے وزیر اعلیٰ کو بھتے کی پرچی, ایک نہیں اور سے بھتے دیے باقاعدہ, ان کے وزیروں نے بھتے دیے. مطلب ملک کی صورتحال تو اپنی جگہ امن تھی. KPK ایسا کر دیا انہوں نے لے جا کے کہ آج KPK کے اندر یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال بہتری کی طرف گئی تھی, ایجوکیشن کا نظام بہتری کی طرف گیا تھا. اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں خود پولیس جو ہے اس وقت رو رہی ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے, کس مصیبت پھنس گئے. کیونکہ عمران خان کا ویژن یہ تھا کہ یہ جو TTP ہے یا طالبان ہے, ان کو میں آفیسز کھلوا کے دوں گا, اور 40,000 لوگوں کو میں جو ہے باقاعدہ ان کو چوکیاں بنا کے دوں گا KPK کے اندر. تو یہ پھر عمران خان صاحب کا مجھے یاد ہے قومی اسمبلی میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہا کہ اسامہ بن لادن شہید تھا اس ملک کے اندر. تو وہ شہید تھا جو 90,000 لوگوں نے قربانی دی تھی مسلح افواج نے. وہ جو ہے اسکول کے اندر بچوں نے 300 جو ہے بچوں نے قربانیاں دی تھی, پھر وہ لوگ کون تھے اگر یہ شہید تھا تو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے اوپر ایسا شخص نازل ہوا, اور اب بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ لے کر آؤ, پھر میں ملک کا نظام ٹھیک کر کے بتاؤں گا. تو اللہ یہ بڑا کمال ہے. باقی اگر یہاں پر کوئی تحریک انصاف کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا تو اس سے ضرور اس بارے میں بات کی جا سکتی اور اس کا جواب لیا جا سکتا. بہرحال عمران عبداللہ صاحب, اب یہ سیاسی معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں سال ہر سال, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشی صورتحال ہے, یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ لوگ اس کے حوالے سے فکر مند ہیں. کیا سوچتے ہیں کیسے یہ اکنامک پراسپیرٹی آئے گی؟ اور پلس یہ کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں, اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو تو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ درست نہیں بھی ہوتی, لیکن پھر بھی ریجن کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو واقعی ریجن میں ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے, اور ہم کہیں بہت پیچھے رہ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک سپیریئر نیشن سمجھے جاتے, ایک ایٹامک پاور سمجھے جاتے, اور اسی طرح ایک اکنامک پاور جو ہے ہم ایمرج ہو سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. کیا سمجھتے ہیں کیا کمی اس میں رہ گئی ہے؟ جی
جی سمپل بات یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ملک میں انکم اس ٹائم پر ہمارے ملک کی کون سی انکم ہے؟ کیا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں؟ کچھ نہیں. ہماری انکم ہے ٹوٹل 3. ایک ہے ہمارے پاس ریمیٹنس جو کہ باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں پیسے بیچتے ہیں ریالوں کی صورت میں، پاؤنڈ اور ڈالر وغیرہ مختلف کرنسی میں بیچتے ہیں. ایک پاکستان کی انکم وہ ہے. دوسری ہماری انکم جو ہے وہ امداد. کبھی کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو باہر سے کوئی مدد آ جاتی ہے تو ان کی مہربانیاں وہ بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو ہماری ان کو بھی ہم انکم میں شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا انکم ہے لون. ٹھیک ہے. قرض. اس پہ ہمارا ملک چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا جو اکنامک ہمارے ملک کی ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. اس کا سمپل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا ریونیو خود جنریٹ نہیں کریں گے کب تک آپ جو ہے وہ لون لیتے پھریں گے. اب ظاہری بات ہے آپ اگر کسی سے لون لے رہے ہیں، کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، آپ انڈیویجول بھی بات کریں نا، اگر میں کسی سے قرضہ لے رہا ہوں تو کوئی مجھے قرضہ کیوں دے گا جب تک وہ اپنی شرط نہیں رکھے گا. اب پاکستان تو کوئی کچھ سچ کر نہیں رہا جس میں ہمارا فیکٹریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی یہاں پہ بزنسز کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے جس پہ کوئی بزنس مین جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو بزنسز فلرش نہیں کرتے. حالت تو یہ ہے کہ یہاں جتنے ہمارے بزنس ہیں، بزنس مین ہمارے دوست ہیں، بڑی بڑی بزنس ہیں، وہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کر واپس باہر ملک جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ان کے پاس کوئی فرینڈلی پالیسی نہیں بنے ہوئی. تو اگر ہم لوگوں کو اس ملک میں اپنی اکنامی بہتر کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں گراس روٹ پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پالیسی میں بنانی پڑے گی. یہ نٹ شل میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. پالیسی میں بنانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا کہاں ہے. بلیم گیم میں اور آپ کھیلتے رہیں گے پوری زندگی. بینگ ایز اے پاکستانی سٹیزن میں کہتا ہوں کوئی بھی حکومت آئے اگر انہوں نے اپنی کوئی اکنامک پالیسی بنائے اس پہ آ کر ہے. آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کی اپنی اکنامک پالیسی تھی، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی تھی، جتنی بھی حکومتیں آئیں. اس طرح نہیں ہوتا. کوئی بھی کنٹری اگر ان کو کوئی پروگریس کرنا ہوتا، آپ ہندوستان کا مثال دے دیں، 1991 کے اندر غالباً ان کے اوپر بھی اس طرح کا ہی ڈیفالٹ کا خدشہ تھا. آپ نے دیکھا کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا، IMF بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا ہندوستان کو؟ کیا پر لگ گئے ہندوستان کو؟ کیا ہوا ایسا؟ کیا ڈفرنٹ ہوا ان کے پاس؟ ہم بھی آج اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہندوستان 91 میں کھڑا تھا. اب ان کا اور ہمارا ایک ہی فرق ہے کہ ان کے پاس اکنامک پالیسی ہے، ہمارے پاس وہ نہیں. تو سب سے پہلے ہمیں وہ امپروو کرنی ہے. سیکنڈ اسٹیج پہ ہمیں یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کو میکسیمم ریلیف دیا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس اور بڑے سے بڑا بزنس ہم یہاں پہ اسٹارٹ کر سکیں. بزنس اسٹارٹ ہوگا تو انکم آئے گی، انکم ٹیکس بھی لگے گا. ٹیکس ملک چلتا ہے ٹیکس کے اوپر. نہیں عمران صاحب یہ بتائیے گا سوری کہ یہ پالیسیز کے لیے اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسے اس سے پہلے ایک گورنمنٹ تھی، وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پالیسیز میں بہت زیادہ فلاز تھے. تو یہ کہا گیا کہ 90 دن میں اس ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اکنامک پالیسیز ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے ایکسپرٹس کی، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لوگوں نے، سارے تو نہیں لیکن چند لوگوں نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور ان کو ووٹ دیا، اور نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے. بالکل ایسے ہی ورسٹ اکنامک سچویشن رہی ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر جو حکومت کر گئے ہیں. تو پھر آدمی کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ ایک ہوکس تھا کہ یہ کہتے رہے کہ جی ملک کو ٹھیک کر دیں گے. 9 مہینے تک بیٹھ کے یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اب ایسے اگر لوگ آئیں گے اور آج بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں، بڑی کمال ہے. بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے. وہ کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ تو وہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں؟ یہ تو ذرا فرمائیے. سر یہ بالکل سمپل ہے. دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے اپنی اکنامک پالیسی لے کر دیں. میں جلدی میں 2-3 پالیسیاں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں ود ان اے منٹ. دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی جب فرسٹ ٹائم، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایز سچ کوئی ریونیو نہیں ہے، اب میں ملک کیسے چلاؤں گی. تو محترمہ نے سمجھا کہ میں IMF سے قرض لے لیتی ہوں، ان کا پیسہ جب ہمارے پاس آئے گا اسی سے ہم بزنس کریں گے، اسی سے ہم پیسہ جنریٹ کریں گے اور دے دیں گے، اور جیسے ہی ہمارے ریونیو آیا تو ہم IMF کو واپس کر دیں گے اور ہم آگے پروگریس کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے پھر اپنی پالیسی لے کر آئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی IMF سے پیسہ لیا، پر انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو زیادہ سر پہ اسٹرینتھن کیا. اس کے بعد آگے مشرف صاحب. اب ان کی پالیسی کیا تھی؟ مشرف صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے گراس روٹ پہ جا کر انڈسٹریوں کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں غریب عوام کو دوں گا تاکہ یہی ہمیں پیسہ جنریٹ کر کے دیں. حالانکہ دیکھیں کہ ریونیو دے رہا تھا آپ کو انڈسٹریلسٹ. بہرحال اسی طرح کی پھر آگے بھی اکنامی پالیسی. اب یہ جو لاسٹ حکومت آئی ہے PTI کی،
ان کی اکنامک پالیسی کیا تھی یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کم سے کم مجھے بینگ ایز اے لا اسٹوڈنٹ, آپ بھی انڈورس کریں گے, ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کی پالیسی تھی کیا دراصل, کیونکہ انہوں نے جو بولا کیا کچھ اور. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اکنامی کو ہم اکنامی پالیسی کو کنٹینیو کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک نئی حکومت آ جاتی ہے وہ اپنی اکنامی پالیسی لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی شروعات میں ہے. پرانی پالیسی کو آپ نے کر دیا سائڈ, آپ نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا ہے. کب تک آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے؟ یہ ملک ہے, اس میں آپ اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں پتہ کیسے چلے گا کہ کس پارٹی کا کیا اکنامی پالیسی ہے. تو الیکشن سے پہلے جو یہاں پہ ہر پالیسی کا ایک اپنا میمورنڈم آتا ہے, ہر الیکشن کی جو پارٹی ہوتی ہے اپنا ایک مینیفیسٹو لاتی ہے. آپ وہ پڑھیں, آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے کیا دیا, نون نے کیا دیا. اور 5 سال ان کو دیں, تنگ نہ کریں. بالکل آپ نے 5 سال کا ووٹ دیا نا, آپ ان کو 5 سال دیں. 5 سال کے بعد جا کر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ہاں آپ کا یہ مینیفیسٹو تھا, اب آپ بیٹھے یہاں پہ دراصل, جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے, وہ پکڑیں گے, وہ پوچھیں گے 5 سال پہ نے کیا کیا. دیکھیں ملک کو چلانا ہے تو یہ ایک ہی, اس کے علاوہ اگر آپ بیٹھ کے ڈبیٹیں کریں گے, ٹاک شو کریں گے, اس کا حل نہیں نکلے گا. سمپل رول یہ ہے, آپ مثال لے لیں ہندوستان کا, آپ مثال لے لیں اپنا بنگلہ دیش کا. آخری بات بولوں گا آپ کو, میں بتاتا چلوں 2007 کی بات ہے کہ جب میں لنڈن میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو شری لنکن جو روپیہ تھا وہ تھا 240 روپے کا, سوری 238 روپیز کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا. ہمارا جو تھا اس ٹائم پر پاؤنڈ 117 روپیز کا تھا, ٹھیک ہو گیا. آج سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے 240 روپے, مطلب 2 روپے ان کا چڑھا ہے آفٹر ڈیفالٹ ہونے کے بعد. وہ تباہ ہو گیا تھا, وہاں کچھ ہو نہیں رہا تھا, پروگریس کچھ تھی نہیں. اب آپ ہمیں دیکھیں پاکستان اس ٹائم ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, 117 روپے تھا جب سری لنکا 238 پہ تھا. جی سری لنکا صرف 2 روپے چڑھا ہے ان 15-16 سالوں میں. پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ ٹھیک ہے, آلموسٹ 300. یہ کیا ہوتا ہے جب تک آپ کی اکنامی سیم نہیں رہے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اکنامی پلان کچھ نہیں ہے, ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے, آپ ووٹ نہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر عوام آپ کو ووٹ دے رہی ہے تو عوام کے نمائندوں کو اوپر بٹھایا جائے, نہ کہ سلیکٹڈ کو بٹھایا جائے. بالکل ٹھیک. عوام کی رضا ڈیموکریسی ہے نا, تو پھر آپ ورڈ چینج کر دیں, آپ کچھ اور نام رکھ دیں. ڈیموکریسی آپ عوام کے بندوں کو لائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے ٹھیک ہے ہم نے پیپلز پارٹی کو, ہم نے نون کو ٹائم دیا, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, کوئی اکنامی پالیسی نہیں آئی, کوئی انڈسٹری نہیں لگی, کوئی ہمارا قرضہ واپس نہیں ہوا, ہم نے پروگریس نہیں کیا, ڈالر ہمارا نیچے نہیں آیا, ہمیں قابل قبول انڈیکس میں وہ کہیں اور ٹرائی کریں گے. جی تو آپ عوام اور ہمارا مستقبل کے ساتھ, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک ہم یہی سن رہے ہیں کہ ہمارا ملک نازک ترین دور سے گزرا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی نعیم صاحب اب یہ بتائیے گا کہ چلیں ان کی پالیسیز کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر اب بھی جو حکومتی الائنس ہیں اس کے پاس بڑا موقع رہا. یقیناً حالات سازگار نہیں تھے, اس بات سے انکار نہیں ہے, لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے, صورتحال کو بہتری کی طرف جانا ہوگا. لیکن یہ جو کنفرنٹیشن ہے, تصادم ہے, جو حکومت اور اپوزیشن جو موجود ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں, میں اس بارے میں زیادہ شور نہیں ہوں, لیکن یہ جو ایک جماعت جو حکومت سے باہر ہے اس کے ساتھ اب ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ جو لچک کا مظاہرہ ہے, اب نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو اپوزیشن میں ایک جماعت ہے وہ شاید تیار نہیں ہے. تو یہ جو تصادم ہے اس میں سراسر نقصان پاکستان کا, ریاست کا ہے. کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہمیں فرمائیے. دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, عوام کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آخر کار سیاست دیکھیں کبھی بھی حل پہ آخر نہیں ہے, ٹیبل ٹاک سے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں نا, ہم نے ہر دفعہ عمران خان صاحب کو دعوت دی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب حلف لیا تو بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ نے یہ 9 دن 90 دن 100 دن کے جو وعدے کیے ہیں, کروڑ نوکریاں 50 لاکھ, یہ پاسبل نہیں ہے. نہ گورنر ہاؤس گرا سکتے ہیں, نہ آپ کو اس بات کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ پی ایم ہاؤس گرا کے آپ لائبریری بنا سکتے ہیں. پھر عافیہ صدیقی کو بھی شاید آپ, میں بھی شاید آپ کسی طریقے سے لے آئیں, لیکن یہ بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ اگر وزیر اعظم بحیثیت حلف اٹھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ ان طاقتوں کی کے پر آپ آئے ہو, اگر آپ اس کو ہی فالو کرو گے تو سر پھر معذرت کھائیں, پھر ہم آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھیں گے. اور وہی کام ہوا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جب ان کے پاس آنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے پاس, ہم نے بساک جمہوریت کی دعوت بھی کی, بساک معیشت کی دعوت بھی دی کہ عمران خان صاحب بساک معیشت پہ ہم بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے حلف لیا ہے,
لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ عوام کے سامنے ہمیشہ پریس کانفرنس کر کے یہ مجھ سے جو ہے NRO مانگ رہے ہیں. مطلب یہ میں ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ملک کی جو ہے وہ اکنامیکل کرائسس میں ملک کو ہم نکالتے ہیں, بسا کے معیشت کرتے ہیں. عمران خان صاحب بہت سارے APC بلا کے سب ایک جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ملک کے جب بھی ایسے حالات ہیں تو تمام جماعتوں کو ہم نے پیپلز پارٹی نے تو آن ورڈ لیا اور آگے ہم بڑھیں. لیکن آج بھی یہی صورتحال ہے, ہم کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ سے ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن یہ صاحب ان کو پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے, یہ سنتے کم سناتے زیادہ. یا تو عمر کا تقاضا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا تھا کہ میری امت کی زندگیاں کیا ہوں گی, انہوں نے کہا جی 50-60 سال. 50 سال کے بعد نا اس ملک کے اندر سر جو ڈرائیور ہے وہ لائسنس نہیں دیا جاتا. تو ایسے ملک کو وزیر اعظم آپ بنا دیں جس کا دماغی جو ہے وہ صبح کچھ بات کرتا ہو, شام کو کچھ بات کرتا ہو, اور پتہ ہی نہیں ملک کے ساتھ اس نے کرنا کیا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ بات کی, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, ابھی بھی بلاول صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور ہم نے بھی ماضی کے اندر یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. دیکھیں نا ابھی بڑی اچھی میرے بھائی نے بات کی کہ اکنامیکل کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میپ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو ملک کو چلانے کے لیے. میں آپ بتاؤں ہمیں جب اقتدار ملا نا پرویز مشرف کے بعد, تو ملک سر نہایت ہی خطرناک ترین حالات کے تھا. پرویز مشرف اس ملک میں اتنی بلیک واٹر چھوڑ کے گیا تھا, اتنی بلیک واٹر تھی کہ میں آپ کو بتاؤں خود کش حملے تو ایسے ہوتے تھے, یا جو شیورات کے پٹاخے پڑتے ہیں, یا ڈرون حملے اس ملک کے اندر ایسے ہوتے تھے. بارڈر وہ حوالے کر کے چلا گیا تھا, تمام نیٹو سپلائی اسی ملک سے جو ہے وہ گزر کے جاتی تھی. گلگت کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا حالات تھے, کراچی کے اندر کیا حالات تھے, یہاں صورتحال کیا بن گئی تھی, GDP ریٹ کی صورتحال کیا تھی, اکنامیکل کرائسس کیا تھے. ہم نے جب ملک سنبھالا تو یہاں نہ لائٹ تھی, نہ پانی تھا, نہ ریلوے ٹائم پر آتی تھی. ہم اس وقت بھی ایک بڑا ملک کو بڑے جو ہے وہ چیز دے کے گئے. ہمیں پتا تھا کہ دیکھیں نا ملک کو قرضے چڑھتے ہیں, اصل بھی کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. امریکہ جیسا ملک ہے نا, ایک بچہ $100-800 کا قرض ہی ہے, اس ملک کے اندر بچے نے قرضہ دینا ہے, لیکن آپ اتاریں گے کیسے؟ ہم نے اس ملک کو ایک اتنا زبردست تحفہ دیا تھا, اس کا نام تھا سی پیک. وہ تھا جو پاکستان, ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنلی آپ کے بڑے جتنے بھی چینلز ہیں, مطلب جو انٹرنیشنل میں چینل بتا رہا ہوں, BBC, CNN, جزیرہ, وہ خود کہتا تھا کہ پاکستان اگر اسی تیزی سے چلتا رہا تو 2023 تک ملک کا تمام قرضہ بھی اتار دے گا اور ایشین ٹائیگر بن جائے گا. ملک کی GDP ریٹ 10 کو آگے لے کے آگے چلے جائے گی. ہم نے تو وہ اس ملک کو جو ہے وہ تحفہ دے کے گئے, لیکن اس کے بعد پھر آنے والی جو حکومت تھی اس نے ایک روایت کو کنٹینیو رکھا, بہتر منصوبے کو اچھے طریقے سے لے کے گئے. اس کا تیسرا فیز اسٹارٹ ہونا تھا. تیسرے فیز کے اندر ملک کے اندر بہت سارے ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ تھے, چائنا کے ساتھ, اور دیگر ممالک سے بھی درخواستیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ بات یہ برطانیہ نے, یورپ میں کئی ممالک نے کہا ہمیں سی پیک کا حصہ بنایا جائے, مطلب ہمیں پارٹنر بنایا جائے. ہم نے کہا پارٹنر تو ہمارا آلریڈی الائے ہے, ہمارا چائنا کے ساتھ ہے, ہاں آپ آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بڑے ٹینڈر دے سکتے ہیں, اور لوگ انٹرسٹ رکھ رہے تھے. پھر کیا ہوا اس ملک کے ساتھ کہ وہ جو سی پیک کی صورتحال اس کے دور کے اندر, سر میں آپ کو بتاؤں 200 بسوں سے ہماری لائن فورسز کے ادارے کو آئیڈینٹیفائی کر کے سر ان کو گردنیں ان کی ذبح کی اس کے دور کے اندر. سر جو بلوچستان کو امن و امان جس کو کر کے دیا تھا, بلوچستان کے اندر جو عسکری ونگز تھی جن کو پہاڑوں سے ہم نے اتار کے, زرداری صاحب نے ان کو کہا بھائی آپ کو پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, بولا جی ہمیں ایسے ہمارے حصے کا کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر, ہمارے دور کے اندر, ہم نے بلوچ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا لے کر آئے. ان کو ہر طریقے سے بلوچوں کو جو ہے ہم نے ان کو سہولتیں دی کہ بھائی آپ کو آپ کے جو سی پیک کے اندر جو چیزیں نکلیں گی ہم آپ کو ہر طریقے سے وسائل دیں گے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر کے دی تھی. سی پیک وہ منصوبہ تھا جو اگر یہ سی پیک پہ کام کر لیتا نا اور کچھ نہیں کرتا, لیکن لانے والے اس کو ایک بات سمجھا کے گئے تھے کہ تو نے صبح اٹھنا ہے اور کہنا چھوڑوں گا نہیں, تو نے شام کو سونا ہے اور کہنا ہے میں ان کی ٹیویاں اتاروں گا, ان کو ایسیاں اتاروں گا, تو نے دوسری بات نہیں کرنی ہے. اور قوم نے 3.5 سال یہ کیسٹ سنی ہے. صبح اٹھتا تھا پلے کرتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں, شام کو اٹھتا تھا میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو یہ ملک کے اندر وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. ملک کا وزیر اعظم کیا یہ کام کرتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا, اس کو پکڑوں گا, اور پکڑا اس نے. خورشید شاہ کو 28 مہینے پکڑ کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, 24 مہینے آگا سراج درانی کو ڈال دیا, زرداری صاحب کو, ادی فریال تالپور کو چاند رات والے دن. سر آپ خدا کا کوئی خوف ہوتا ہے, رمضان کے مہینے میں سزائیں معاف ہوتی ہیں. اس نے چاند رات کو ہماری وہ لیڈیز ونگ کی ہماری صدر بھی ہیں, MP بھی ہیں, اصل زرداری سی کی ہمشیرہ بھی ہیں. حالت یہ ہے کہ اس کو اسپتال سے اٹھا کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا, اور نہیں چھوڑا اس کراچی پاکستان کے اندر. تب اپوزیشن جماعتوں کو اٹھا کے بھرتا رہا.
تو بات یہ کہ ملک اس سے نہیں چلتے سر. ملک کو چلانے کے لیے آپ کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, جو نہیں ہوا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں مہمان صاحب, اب کیونکہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا, باتیں اور بھی بہت ساری تھیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کی جائے گی. میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بیرسٹر عمران ابرو صاحب, آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً بہت سارے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملا ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.